अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। हज सोसाइटी ज़िला महबूब नगर की निगरानी में 2024 का पहला आज़मीन उम्रा का पहला तरबियती इज्तिमा बामुकाम JJR फंक्शन हॉल में मोहम्मद महमूद अली सदर हज सोसाइटी महबूब नगर की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस तरबियती इज्तिमा में मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम जामे निज़ामिया ने शिरकत करते हुए हज व उम्रा के अरकान पर तफसीली खिताब किया। हज सोसाइटी के जिम्मेदार अब्दुल रज़्ज़ाक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हज सोसाइटी महबूब नगर की जानिब से ये पहला तरबियती इज्तिमा मुनक़्क़िद किया गया है। इन्होंने कहा कि हर साल महबूब नगर को कोटे में 150 या इससे ज़्यादा ही आज़मीन हज होते थे, लेकिन इस बार खुशी इस बात की है कि इस बार कोटे में 275 आज़मीन हज के लिए जा रहे हैं और कुछ वेटिंग लिस्ट में भी मौजूद है। उम्मीद है कि महबूब नगर ज़िला से 300 आज़मीन हज के लिए रवाना होंगे। इस पर हज सोसाइटी महबूब नगर के जिम्मेदारों के अलावा आज़मीन हज व उम्रा की कसीर तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं इस खसूस पे चंद खास झलकियां हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं मौलाना मोहतरम का मशहूर होकर बहुत ही मसरूफ होने के बावजूद हमारे सोसाइटी के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मौलाना के मसरूफियत कर चुके हैं और इसके अलावा मसरूफ लोग हैं। मैं बिना किसी ताक़ीद के ये जो भी है उनकी मेहरबानी है, जितनी सांसों ने उनका कबूल दुआ है, हमारी हज सोसाइटी की जानिब से दुआ है कि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब। साजिशें चल रहे हैं, ये साजिशें जो है हमारे को जो है कमज़ोर से कमज़ोर साहिब इल्म है, जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये जो साजिशें हो रहे हैं अजीम दुश्मन की भी दुआ करना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपसे सुनो ये करना है, याद दिलाना है, अच्छे तरीके से याद दिलाना, अच्छे तरीके से है कि आप हमारे हज सोसाइटी के पूरे अहदेदारान अराकीन सबके लिए और जो है अपन करना एक नेकी है, दूसरे को सिखाना समझाना, तो हो सका तो सीखना ज़्यादा से ज़्यादा और सिखाना। और तकरीबन अब अल्लाह मान ने चुना है, ये यकीन हुआ है कि हम जाने वाले हैं, तो आज से हम हमारे अंदरून जो गलतियाँ हुए हैं, ज़ाहिरी भी हैं, बातिनी भी हैं, उसके लिए अल्लाह मानते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ये करना है कि ख़त्म मसाइल का जानना, सीखना और महफूज रखना और अमलन उस पर अमल करना ये वाजिब और फ़र्ज़ है। इसी तरह से हज बैतुल्लाह शरीफ एक अहम तरीन फरीज़ा है। जिन पर हज फ़र्ज़ हो जाए तो उनको हज की अदायगी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। ताख़ीर करने पर सख्त वईद वारिद है। अब हम सीखने के लिए यहाँ जमा हैं।
مختصر طور پر میں آپ کی خدمت میں بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ حج 3 طرح سے کیا جاتا ہے۔ حج کتنی طرح سے کیا جاتا ہے؟ 3 طرح سے۔ ایک حج کا نام ہے افراد، اور ایک حج کا نام ہے تمتع، اور ایک حج کے طریقے کا نام ہے قران۔ افراد کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنی میقات سے، یعنی ہماری ہندوستان والوں کی میقات یلملم سے شروع ہوتی ہے، اور یلملم ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب ہم جدہ پہنچیں گے تو اس سے کچھ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے قافلے بجائے مکۃ المکرمہ کے مدینہ المنورہ جا رہے ہیں تو پھر ان کو احرام کی نیت نہیں کرنی ہے، وہ سیدھے مدینہ پاک جائیں گے، مدینہ پاک کے مقامات مقدسہ کی زیارت کریں گے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں ادا کریں گے، موقع ملتا ہے تو ریاض الجنہ میں نمازیں ادا ہوں گی، اور رسول رحمت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواج پاک میں حاضری کی سعادت نصیب ہوگی، وہاں صلاۃ و سلام عرض کریں گے، اور پھر وہاں سے ہم حج کے موقع پر حج کا احرام باندھ کر آئیں گے۔ اور اگر حج کے دن ابھی تاخیر سے آنے والے ہیں، بہت دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہے اور آپ احرام میں نہیں رہ سکتے ہیں، تو پھر آپ صرف عمرے کا احرام باندھیں گے، مکۃ المکرمہ جانے کے بعد عمرہ ادا کر لیں گے، پھر جب حج کے دن شروع ہوں گے حج کا احرام باندھیں گے۔ اور جو حضرات زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ مدینہ پاک سے بھی قران کا احرام باندھ سکتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ جس میں عمرہ اور حج کو شریک کر کے احرام باندھا جاتا ہے، مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ کر کے حلق نہیں کیا جاتا، اور پھر اسی احرام کے پابندیوں میں رہتے ہوئے منی، عرفات، مزدلفہ، وقوف عرفہ وغیرہ کی ساری جو تفصیلات ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں۔ اور اخبار میں اعلان آیا ہے کہ اس سال غالباً تلنگانہ کے جو حجاج کرام ہیں ان کا مدینہ پاک پہنچایا جائے گا۔ بہرحال پتہ نہیں جانے تک پھر کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اگر ہمارا مکۃ المکرمہ جانا ہوا تو پھر ہم یہاں یلملم سے احرام باندھیں گے، نیت کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حج کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح سے حج کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقے کا نام ہے افراد۔ افراد کے معنی ہے اکیلا، یعنی جس میں صرف میقات سے حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور مکۃ المکرمہ پہنچ کر طواف قدوم کیا جاتا ہے، عمرہ نہیں کرتے اس میں۔ طواف قدوم، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، وہ سنت ہے، اور اگر آپ چاہیں تو حج کی نیت سے وہاں آپ قبل ہی صفا مروہ کی صحیح کر سکتے ہیں، پھر آپ احرام کی حالت میں منا جائیں گے، وہاں سے وقوف عرفہ ادا ہوگا، پھر مزدلفہ لایا جائے گا، پہلے منا میں جائیں گے، منا سے عرفات جائیں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کی جائے گی۔ دوسرے طریقے کا نام ہے تمتع۔ تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ جو حاجی یہاں سے یا مدینہ پاک سے یہاں سے جہاں سے ان کو میقات ملے وہاں سے وہ جب احرام باندھیں گے تو سب سے پہلے تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ فائدہ اٹھانے کے کیا معنی ہے؟ وہ اپنی میقات سے پہلے احرام باندھیں گے، احرام کی نیت کر کے احرام باندھ لیں گے، اس کے بعد مکۃ المکرمہ جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے، عمرہ ادا کر کے آخر میں حلق بھی کروا لیں گے، احرام کھول دیں گے۔ بغیر احرام کے اب مکۃ المکرمہ میں قیام رہے گا۔ پھر حج کے دن جب آئیں گے تو وہاں سے حج کا احرام باندھیں گے حرم پاک ہی سے، مطلب ہے کہ اپنی بلڈنگ سے، آپ کی جو بلڈنگ ہوگی وہ حرم کے علاقے میں ہی ہوتی ہے، وہاں سے آپ احرام باندھیں گے اور مینا چلے جائیں گے۔ اس کا نام ہے تمتع، کیونکہ اس میں احرام تبدیل ہو رہا، احرام تبدیل کرنے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، احرام کی پابندی میں نہ رہنے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے اس طریقے کا نام تمتع ہے۔ اور آخری طریقے حج کا نام ہے قران۔
قران کے معنی ہے جوڑنا، ملانا۔ اپنی میقات سے ہم نیت کریں گے حج اور عمرے کی ایک ساتھ، عمرے کی بھی نیت کر لیں گے، حج کی بھی نیت کر لیں گے۔ مکۃ المکرمہ جائیں گے، وہاں پر عمرہ ادا کریں گے، عمرہ ادا کریں گے لیکن حلق نہیں کروائیں گے، خواتین اپنے چوٹی کے بال نہیں کاٹیں گی۔ اسی احرام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے، اسی احرام کے لباس میں لباس تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن احرام کی چادروں ہی میں رہتے ہوئے ہم پھر مینا جائیں گے، مینا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے پہلے مینا جائیں گے، مینا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، پھر مزدلفہ سے مینا آئیں گے۔ اس طرح 12 ذی الحجہ تک، 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک ہم مینا میں قیام پذیر رہیں گے۔ یہ تینوں طریقوں کا آپ مفہوم سمجھ چکے ہیں، لیکن ہندوستان بھر سے ہی نہیں بلکہ سارے عالم سے آنے والے مسلمان تمتع کے طریقے پر حج کرتے ہیں۔ تمتع، جیسے ابھی میں نے بتایا ہے کہ اپنی میقات سے حج کا احرام باندھتے ہیں، عمرے کا احرام باندھتے ہیں، حج کو شریک نہیں کرتے اس میں نیت میں، اور وہاں جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں حلق۔ تو ہم کو جاننا ضروری ہے کہ نماز میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں۔ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد محمد نفیس صاحب قریب صاحب ادامت دین صاحب سے خواہش کروا کے ڈیل پر لکھ رہا ہے، محمد جناب ایب پاشا صاحب سے خواہش کروا کے وہ ڈیک پر تشریف لائیں، اور ارشد علی صاحب سے خواہش کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ ہمارا حج سوسائٹی ضلع محبوب نگر کے تحت 2024 کا پہلا عازمین عمرہ کے لیے تربیتی کلاس ہے۔ اس سال کی خاص بات اور خوشی یہ ہے کہ ہر سال ہمارے کو کوٹہ میں تقریباً 150 سے کچھ زیادہ آتا تھا، لیکن اس سال 275 لوگ ہمارے پاس سے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ویٹنگ لسٹ میں بھی کیا ہے اور لوگ ہیں۔ امید ہے کہ 300 تک ہمارے ضلع سے لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو ہم ہمارے سوسائٹی کے ذریعے سے ہم حج کو جاننے والوں کے لیے تربیت دیتے ہیں کہ وہاں پر جا کر کس طرح سے عمرہ ادا کریں اور مناسک کس طرح ادا کریں، وہاں پہ کیا کیا آپ کو مشکلات پیش آتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ ہم یہاں پہ تفصیلی تربیت دیتے ہیں۔ یہ تربیت دینے کے لیے ہم حیدرآباد اور دوسرے مقامات سے جید اور تجربہ کار علماء کو خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے پاس مولانا سید صادق محدث صاحب مفتی جامعہ نظامیہ و صدر یونائٹڈ فیڈریشن تلنگانہ تشریف لائے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم پہلے سیکشن میں حج پہ پوری گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ دوسرے سیشن میں ہم مدینہ منورہ پہ ہم گفتگو ہو گئے۔ اس طریقے سے ہم تقریباً ہر سال 6-7 اجتماعات منعقد کرتے ہیں، جس میں سے 2 ڈیجیٹل ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے ہم اسکرین پہ ہم حاضرین کو تمام مقامات کے بھی ہم یہاں پر نظارہ کراتے ہیں، تاکہ وہاں پر جانے بعد ان کو سہولت ہو سکے۔ اور ایسا